बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र फ़रदा के नाजरीन, आज नई नशिस्त नए मौजू और ताज़ा मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल जो इस्लामी स्कॉलर हैं, जिनके खुतबात जो हैं बहुत सी यूनिवर्सिटियों में सुने जाते हैं, जिनकी तहरीरें जो हैं वो कौमी अखबारात में पढ़ी जाती हैं, जो कुरान पाक के हवाले से हमारे मौजूदा तमाम समाजी, सियासी, इक़्तिसादी और मुआशरती मसाइल को कुरान की रोशनी और आयात की रोशनी में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब की तरफ बढ़े, एक आपसे इल्तमास है कि ये जो यहाँ पर डिस्कशन हो रही है फ़िक्र फ़रदा में, ये बहुत ही अमीक मुताले के बाद हम आपके सामने डॉक्टर साहब लाते हैं। अपने बच्चों को सुनाएं, अपने वालिदैन को सुनाएं, ख़ुद सुने, बहन भाइयों को सुनाएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सी नई वीडियो जो है वो अब आ चुकी है। और ये आप जहां दुनियावी आप कामयाबियों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वहीं पर दुनियावी व उखरवी कामयाबी के लिए कुरान पाक का मुतालिया मफहूम हम सब पे बड़ा लाजम है। और इस फ़िक्र फ़रदा के चैनल में बस ये एक आजाना सी डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब की पेशकश है और वो अपना जो वो समझते हैं कुरान पाक को वो आपके सामने बयान करते हैं। आप इन्हें देखते रहेंगे, इंशाअल्लाह तो तहीर क़ल्ब व दिमाग होती रहेगी। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह के माशाल्लाह बहुत सारी नशिस्तें हो चुकी हैं अब, और लोग भी बड़े गौर से जो है वो आपके इस फ़िक्री नशिस्तों को सुन रहे हैं। फ़िक्र फ़रदा में होने वाली जितनी नशिस्तें हैं उनको सुन भी रहे हैं, अपने तासुरात भी बयान कर रहे हैं। एक बड़ा समाजी मसला है हमारे कि हम इस्लामी रियासत भी हैं, जिस तरह आपने कहा, कानून भी हमारा बड़ा अच्छा है, आइन भी इस्लामी है, कुरान पाक के भी हाफिज हैं यहाँ पर बड़े लोग, नमाजें भी मस्जिदें भरी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बीमारी पैदा हो गई है कौम में। वो ये कि हम माल के मामले में, दौलत के मामले में, जहाँ एक तरफ हिस्सो हवस है, उसी के चक्कर में हम भाइयों का, अपने करीबी लोगों का, साथियों का, हमसायों का, रियासत का, कौम का पैसा हड़प किए चले जाते हैं। ये कुरान इसको किस तरह बयान करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इस महफिल को सजाने का। और उसके बाद ये कि जो आपका सवाल है उस पर देखें ना, आपने गंगा राम हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, शौकत खानम तो हमारे सामने है, आप बिल गेट्स से भी वाकिफ़ होंगे। आप मुझे बताएं कि बिल गेट्स साहब जो कुछ कर रहे हैं इंसानियत के लिए, उनको किसने बताया है? असल बात यह है कि उनको जो इल्म दिया गया है, जो नस्बुल ऐन दिया गया है उनके बड़ों ने, उनके बुजुर्गों ने या उनके लोगों ने, वो इल्म, वो नस्बुल ऐन वो बताता है कि अगर आपने आला मुकाम दुनिया के अंदर पाना है या उसको आखिरत पे ले जाएं, जिस आखिरत को वो मानते हैं, तो अपना माल लोगों पर लगाना होगा। ये उनको दिया है मिशन। जबकि हमारे यहाँ मिशन ये दिया गया है, नस्बुल ऐन ये दिया गया है, हमारे शब व रोज़ का जो हम वाज सुनते हैं मस्जिदों में, मदरसों में, घरों में, मुख्तलिफ़ जगह पे दरूस कुरान में, या हमारे मुख्तलिफ़ जो तबलीगी किस्म की जमातें हैं उनमें, उसमें आला मुकाम अगर आपने पाना है तो आपने चढ़ावा चढ़ाना है, आपने हर साल हज और उम्रे पे जाना है, और आपने यूं के रिचुअल्स करने हैं जिसका आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, कैसे मुमकिन है कि आप वर्ड ऑफ गॉड से वाकिफ हों, आपको ये बता दिया गया हो बचपन से लेके आज 56 साल हमारी उम्र है, हमें बता दिया गया हो कि असल में कामयाबी क्या है। ठीक है जी, और फिर मैं उस तरफ ना जाऊं तो बिल गेट्स साहब ने जो कुछ किया है वो इल्म है जो उनको हासिल हुआ है। गंगा राम साहब ने जो हॉस्पिटल बना दिया है वो उनका वो इल्म है जो उनको हासिल हुआ है। हमारा इल्म वो नहीं है। हमारे में भी, हम कुछ सियासी गुफ्तगू यहाँ नहीं करते, लेकिन हमारे में भी जो लोग जिनको हम शायद बहुत ही बद किरदार कहते हैं, ठीक है जी, उनको जितना इल्म
اپنے آپ کو بڑھوتری لے جانے میں، انسانیت کی خدمت کا جو ان کو علم ملا ہے. میں نے پہلے مثال دی شوکت خانم کی. تو ہمارے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، جب ان کا انٹرویوز چل رہے تھے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے، جب یہ چانسلر بن رہے تھے، تو ہر ایک نے اپنی شرائط رکھی ہوں گی، کینڈیڈیٹ نے، ان کی بھی کوئی شرائط ہوں گی. تو ان کی شرائط میں جو میں نے کہیں پڑھا وہ یہ تھا کہ مجھے اس یونیورسٹی کی ایک برانچ اپنے ملک میں کھولنی ہے، مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے. باقی ان کی سیاسی زندگی، ان کی ذاتی زندگی، اس سے ہم بالکل بحث نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی، جیسے ہم گنگا رام اور بل گیٹس کی نہیں کر رہے، ان کی بھی نہیں کر رہے. لیکن ہمارے معاشرے سے ایک بندہ نکلا، اس نے آ کے میاں والی جیسے علاقے میں ایک بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی برانچ قائم کر دی. اس کے بعد ایک شوکت خانم نام کا ایک ہاسپٹل بنایا، جو کہ بہرحال اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے. یعنی کہ جس کو آپ نے جس طرف لگایا، جس کو جو نصب العین دیا، وہ نصب العین پہ اگر وہ بندہ چلے گا. اور ہمیں بھی اگر ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہمیں قرآن مجید کو سمجھاتے، ہمیں اس طرح کے واعظ فرماتے کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ انسانیت سب سے پہلے، ہمیں بتایا گیا ہوتا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. ہمیں اس طرف نہیں لگایا گیا ہے، جان کے یا انجانے میں اس میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا. تو بات یہ کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنی قوم کو وہ علم دینا ہے جو علم ایک تو اتھینٹک ہو، الہام وحی کی روشنی میں ہو، اور خود قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو. تو کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس سے ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے. وہ موٹیویشن ہم سے کہیں تھوڑا رہ گئی. ہمیں مذہب کو بطور علم سکھانا ہوگا اس قوم کو. اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں صبح شام، میں نے دیکھا ہے ہمارے بزرگ یاسین شریف، رحمان شریف، مزمل شریف، مدثر، یہ جو آیتیں 4-5 صورتیں ہیں بڑی بڑی، یہ روز صبح پڑھتے ہیں. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کا ترجمہ نہیں جانتے. بیگ صاحب، اگر آپ کو اس کا ترجمہ، سادہ ترجمہ پڑھا دیا جائے فرقوں کی بحث سے ہٹ کے، تو یہ اتنی اس میں لذت ہے، اتنا اس کے اندر عمل کا دائیا پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا بات ہے. یعنی کہ دیکھیں نا، ایک آیت میں آپ کو کوٹ کروں. ہمارا ماحول بیگ صاحب اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا، اور ایک دوسرے کو روند کے آنا پڑا ہمیں، اور اپنے دیے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا ہمیں. تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ مال و دولت ہوگا، جی آپ کے پاس اقتدار ہوگا، جائز یا ناجائز مینس سے وہ ہوگا، تو آپ کو لوگ عزت کریں گے. اور ہم لوگ کرتے بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. آج ہم عزت کرنا چھوڑیں نا، آج ہم جینون میرٹ پہ عزت کریں. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں معاشرہ کیسے چینج ہوتا ہے. تو ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے اسی کے اندر ہم پلے کرتے ہیں. تو یہ جو میں نے اشعار پڑھے، اس کا دیکھیں نا آج یہ منطبق ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. ایسے ہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. جبکہ آپ اسی بچے کو، اسی قوم کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ہمارے بزرگوں کو بھی ایون اگر آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید کہتا ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، پہلے تو اس رب کی کچھ شان بتائیں ان کو کہ وہ ہے کون. اس کے بعد آپ ان کو بتائیں کہ وہ فرما رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، آپ کی زبان مبارک سے ہمارے پاس پہنچا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اس طریقے سے، سوائے اس طریقے سے کہ آپس میں تجارت کرو، آپس میں راضی خوشی، ایک دوسرے سے باہمی مشورے کے ساتھ، باہمی راضی خوشی کے ساتھ اس کو استعمال کرو، کماؤ، کوئی کمانا منع نہیں ہے. اور ساتھ ہی جوڑ کے کہا ولا تقتلوا انفسکم، دیکھو اپنے جانوں کو ہلاکت میں، اپنے مترادف ہے اس کے. ہاں جی، آپ دیکھیں، میں اسی طرف لا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ کہاں مال باطل طریقے سے کمانا، اور کہاں قتل کرنا اپنے آپ کو، اپنے بھائی کو قتل کرنا، بھائیوں کو قتل کرنا. مسلمان سب بھائی ہیں، کسی کو بھی مارنا بھائیوں کو ہی مارنا. تو سورہ نساء میں آیت 29 میں اللہ نے فرمایا کہ ولا تقتلوا انفسکم. آپ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا مترادف ہے کہ ایک چیز کیا بیان کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ جوڑا کس کا جوڑا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر اس کو غور کیا جائے تو دونوں کا جرم تقریباً برابر ہی ہے. اس سے بھی آگے جائیں، قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود نہ بناؤ،
ان الشرک لظلم عظیم کی آیت بھی آتی ہے کہ یہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے اور اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، ظلم اس شرک کو معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس آیت کو جوڑا، جو یہ آیت پوری آتی ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، سوائے کسی حق کے جو واقع ہو جائے آپ کسی کی جان پر کو قتل نہیں کر سکتے. اور پھر ساتھ ہی جوڑا ولا یزنون، اور دیکھو بدکاری بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ تینوں چیزوں کو جوڑا ایک بریکٹ میں کر دیا. یعنی کہ یہ جرم جو ہے یہ قریباً کہیں برابر کی ہے سلسلہ. اور ایک اور آیت میں جائیں تو قرآن فرماتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188. ہم تو صرف وہ بیان کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری نئی نسل، ہمارے بزرگ، ہماری بہنیں، ہم صرف موٹیویٹ کرنے والے ہیں چند آیتیں سنا کر، چند کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر، چند مثالیں دے کر، تاکہ یہ ہمارے بچے بچیاں، ہمارے بہنیں بھائی یہ خود جا کے اس کلام پاک کو کھولیں، ان کے اندر شوق پیدا ہو اور یہ اس کو دیکھیں. یعنی کہ رشوت لینے اور دینے کا ہم نے سنا ہے، جو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، ہم نے سنا ہے کہ دینے والا لینے والا. آپ اس حدیث کو قرآن میں دیکھیں. قرآن کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور کہا کہ ولا تدلوا بها الی الحکام، ان کو حکام تک لے کے نہ پہنچو. کیوں کہ لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہ مال حکام کو دو، یعنی کہ رشوت کے طور پہ دو، اور رشوت کے طور پہ دے کر آپ دوسرے کا حق جو آپ کا حق نہیں تھا اس کو کھا جاؤ. رشوت کی کیا خوبصورت ڈیفینیشن ہے قرآن مجید کرتا ہے. اور بھی کہا بالاسم، کہ گناہ کے طریقے سے نہ کرو، باطل طریقے سے نہ کرو. اور جیسے ہم پہلے بھی ہم آیت پڑھتے رہتے ہیں، میں اگین اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو حرام قرآن کرتا ہے کھانے پینے کے علاوہ، انما حرم ربی الفواحش، میں نے وہاں 3 کا بریکٹ جوڑا، فواحش کو رب نے حرام کیا. اور پھر اس سے اگلی جو حرام کیا وہ کہا والاسم، جو اس میں ابھی میں پڑھ رہا ہوں، کہ گناہ کی، کسی کی جان مال عزت آبرو پہ تعدی کرنا، اس پہ حملہ کرنا، یہ حرام ہے، حرام. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہاں باقاعدہ رشوت کی ڈیفینیشن آ گئی. ٹھیک ہے جی. رشوت کی یہ ڈیفینیشن ہے، یوں لے کے جاؤ گے اور دوسرے کا مال کھا جاؤ گے تو یہ حرام ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت حدیث کہ حضور فرماتے ہیں کہ غزوہ اس میں جو آخری خطبہ تھا آپ کا، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، ایک چیز میں لایا ہوں کہ جان و مال اور عزت و آبرو مسلمانوں آپس میں تمہارے لیے حرام ہے، ایسا حرام جیسا کعبہ، جیسے وہ دن، اور جیسا مکہ کا شہر، جیسے حج کا دن اور جیسے مکہ کا شہر. یعنی کہ اس سے جوڑ کر آپ کو جان مال اور عزت اور آبرو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے سے اور حضور نے اپنے فرمان کے ذریعے سے حرام قرار دے دیا. جی اچھا. نہیں ڈاکٹر صاحب، ایک مجھے بات بتائیں کہ یہ جو باطل طریقے ہیں جی مال کھانے کے، آپ کا تو بڑا مشاہدہ ہے معاشرے میں، یہ باطل طریقے کون کون سے ہیں جو ہم نے اپنا لیے ہیں؟ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اس آیت میں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہہ کے کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ یہی آیت ہوتی اور کچھ نہ ہوتا. ایک ہمارے اندر اللہ کا الہام اور ایک آیت ہوتی کافی تھا. ہر چیز. ناظرین، اگلی جو وقفے کے بعد ہم بات کریں گے وہ باطل طریقے کون کون سے جو ہیں جو رائج ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے میں. ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد.